बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम भाई आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि मेरे यूट्यूब तारीखी चैनल हैरत कदर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करें। आज हम आपके सामने ग़ज़वा खैबर के जो हालात पेश करेंगे। ये बड़ा अहम ग़ज़वा था जो हिजरी साल में पेश आया। मुसलमानों का जब कुफार मक्का के साथ सुलह हुदैबिया का मामला तय हो गया तो मुसलमान मक्का के मुशरिकीन की तरफ से किसी हद तक मुतमिन हो गए थे कि उनकी तरफ से अब कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, इसलिए कि उनके साथ एक माहदा हो गया था। ये माहदा तय करने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो फिर आपके पास खबरें आनी शुरू हुई कि जो खैबर के यहूदी हैं वो जंगी तैयारी में मसरूफ। असल में मदीना में जिसका नाम पहले यसरब था, यहाँ बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे। ये ज़ालिम ऐसे थे कि ये खुद फ़लस्तीन से सुन कर आए थे कि आने वाला पैगम्बर खजूरों वाले शहर में आएगा, तो वो ये खजूरों वाला शहर मदीना था और आप ही के मुंतज़िर थे। लेकिन जब आप हुज़ूर तशरीफ़ फरमा हुए, उनको पता चला कि आप जो है वह थे इस्माइल से आते साहब से नहीं, तो आपको मुखालिफ हो गए। बहरहाल जब आपको ये खबरें मिली कि खैबर वाले यहूदी जंगी तैयारी में मसरूफ़ हैं और मदीना से जो यहूदी निकाले गए थे अपनी शरारतों की वजह से, वो भी वहाँ पहुँच गए थे खैबर में और उन्होंने खैबर के यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इससे पहले जो यहूदी थे वो इर्द गिर्द के जो अरब कबाइल थे उन्हें मुसलमानों के खिलाफ वो बांटते रहते थे ताकि वो मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमलावर होते रहे। लेकिन इस बार उन्होंने खुद मुसलमानों से टकराने का अज़्म और फैसला कर लिया था। जब आपको ये खबरें पहुंचने लगी तो साथ ही आपको एक बहुत बड़ी खबर ये पहुंची कि यहूदियों के करीब ही अरबों का एक कबीला बनी गतफान था। ये बहुत बड़ा कबीला था और खबरें ये आई कि यहूदियों ने बनु गतफान को भी मुसलमानों के खिलाफ अपने साथ मिला लिया है और उन दोनों के दरमियान मुआहदा ये हुआ है कि अगर हम मुसलमानों पर गालिब आ जाए, मदीना पर हमारा कब्ज़ा हो गया, तो मदीना की जो आधी पैदावार होगी वो बनु गतफान को मिलेगी और आधी यहूदियों के हिस्से में आएगी। ये सारी खबरें मिलने के साथ साथ आपको ये भी पता चला कि यहूदी बड़ा मारो ज़र जो है खर्च करके अपनी जंगी तैयारियों को अपने अरूज पर लेके आ रहे। चुनांचे ये खबरें मिलने के बाद आपने एक लश्कर तैयार किया। लश्कर की तादाद थी 1500 और उसमें 200 घोड़े थे। लिहाजा आप अपने इस लश्कर को लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। यहाँ कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आती है कि शायद खैबर एक किला था जिस पर हमलावर होने के लिए आप गए। खैबर एक मखसूस खासे बड़े इलाके का नाम था जो अरब से शाम की तरफ जाएँ तो रास्ते में आता था। ये पूरा इलाका खैबर कहलाता था। इसमें खैबर नाम का एक किला भी बेशक था, लेकिन उस पूरे इलाके का नाम खैबर था। चुनांचे आप लश्कर लेके निकले और बनी गतफान और यहूदियों के दरमियानी इलाके में एक मकाम था रजी, वहाँ जाके आपने पड़ाव किया। अब बनु गतफान को ये डर हुआ कि मुसलमान तो हम पर हमलावर होंगे और हमें जो है बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। लिहाजा वो अपने घरों में बंद होकर फैसला कि हम घरों में बंद रह के मुकाबला करेंगे और उनके इस अमल से वो यहूदियों की मदद ना कर सके, ना उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ गए। अब मुकाबले पे खैबर के यहूदी थे। फिर कहता हूँ कि खैबर एक बहुत खासा बड़ा इलाका था जिसे फतह करना था। अब इसमें 6 किले थे, बड़े मजबूत और करीब करीब
سب سے بڑا قلعہ مصب بن معاذ، دوسرا نائم، تیسرا کموش، چوتھا خیبر، پانچواں وتیح اور چھٹا سلالم۔ اب جب حضور اپنا لشکر لے کے خیبر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے، سارے قلعے والوں نے مل کے ایک اپنا مشترکہ لشکر تیار کیا اور قلعوں سے باہر نکل کے مسلمانوں کے مقابلے پہ آئے، پھر جنگ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو یہودیوں کی طرف سے دو جنگجو نکلے، ایک کا نام یاسر اور دوسرے کا نام مرہب تھا۔ یہ دونوں یہودیوں کے بڑے نامور جنگجو تھے اور انہوں نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا۔ جو یاسر تھا اسے تو مقابلے میں زبیر بن عوام نے قتل کر دیا۔ جہاں تک مرہب کا تعلق ہے تو اس کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ مورخین اور خصوصیت کے ساتھ مولانا نجیب اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ اس سے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ مرہب کے مقابلے میں محمد بن مسلمہ نکلے اور مرہب کو قتل کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، مرہب کے مقابلے میں سیدنا علی المرتضیٰ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ بہرحال ان کے دونوں جنگجو جب مر گئے تو انہیں بڑی مایوسی ہوئی، لہذا انہوں نے قلعہ بند ہو کے جو ہے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یہودی قلعے کے اندر بند ہو گئے تو یہ محرم ہجری 7 کا واقعہ، حضور نے سب سے پہلے ان کا قلعہ جس کا نام نائم تھا اس کا محاصرہ کیا اور تابڑتوڑ حملے کر کے اسے فتح کر لیا۔ نائم کو فتح کرنے کے بعد دوسرے قلعے کموش کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اس کا محاصرہ کیا گیا تو اسے بھی مسلمانوں نے بڑی تیزی سے حملہ آور ہو کر جو ہے فتح کر لیا۔ اس کموش نام کے قلعے سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے قیدی لگے۔ ان قیدیوں میں قبیلے کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی تھی جو قیدی ہوئی، اور یہی صفیہ تھی جو بعد میں جو حضور کے عقد میں آئی ام المومنین کہلائی۔ کموس، اب نائم اور کموس دونوں فتح ہو۔ اس کے بعد باری آئی معاذ بن صعب بن معاذ قلعے۔ اب جو صعب بن معاذ قلعہ تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے باقی قلعوں کی جو ہے وہ مدد کی جاتی تھی۔ اس پر بھی مسلمانوں نے تابڑتوڑ حملے کیے اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ صعب بن معاذ کے بعد خیبر نام کے قلعے کی باری آئی، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ اب باقی رہ گئے دو قلعے، وتیح اور سلالم۔ ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے حضور کو پیغام بھجوایا کہ خیبر کے اس علاقے کی جتنی آمدنی ہے اگر اس کی آدھی آمدنی کے عوض آپ یہ علاقہ ہمارے پاس ہی رہنے دے اور ہم آپ کے مطیع و فرما بردار بن کے رہیں گے۔ حضور نے اسے تسلیم کر دیا۔ لہذا ان کے بعد ایک طرح سے وہ علاقہ مسلمانوں کا سمجھا جانے لگا، لیکن ان کے باغات اور فصلوں کی آدھی آمدنی یہودیوں کے حوالے کی۔ اب یہ سارا علاقہ جب فتح ہو گیا تو حضور کے پاس جو ہے ایک سردار تھا یہودیوں کا، نام اس کا سلام تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی زینب۔ اس نے عقیدت کے طور پر ایک پورا بکرا بھون کے اور اس پہ زہر لگا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔
جب حضور کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت حضور کے پاس صحابی بشر بیٹھے ہوئے تھے. بشر نے لقمہ لگایا، چبانے لگے، اور حضور نے جب وہ لقمہ لے کے منہ میں لگایا تو آپ نے تھوک دیا. آپ نے فرمایا اس بکرے کی ہڈیاں کہتی ہیں کہ اس کے اندر رہ رہا، لیکن چونکہ بشر جو تھے وہ لقمہ چبا کے نگل چکے تھے، لہذا وہ وہی ختم ہو گئے. حضور نے چونکہ تھوک دیا تھا، حضور پر کچھ اثر نہ ہوا. چنانچہ اس زینب نام کی یہودیہ عورت کو طلب کیا گیا. اس نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے زہر ڈالا. چونکہ اس نے تسلیم کیا تھا میں نے زہر ڈالا، لہذا جو اس کے زہر سے ہلاک ہوئے تھے حضرت بشر، اس عورت یہودیہ کو ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا قتل کرنے کے لیے. لیکن اس عورت کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، لہذا حضرت بشر کے وارثوں نے اس عورت کو قتل نہیں کیا. اب خیبر سے حضور کوچ کرنے والے تھے کہ وہ مسلمان جو اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہ بھی یہاں آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا. اب آپ خیبر سے نکلے اور فدق کے مقام پر آئے. جب فدق کے مقام پر آئے تو انہوں نے کہا، حضور کو پیغام بھیجا کہ ہمیں مال و دولت، کھیت کھلیان، کسی سے باغات سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ ہمیں جان کو امان دے دیں، ہم خوش. چنانچہ انہیں جان کی امان دے دی گئی. چونکہ ان پر حملہ نہیں ہوا گیا تھا، چونکہ ان کے خلاف کسی نے کوئی تیر نہیں چلائی تھی، تلوار استعمال نہیں کی تھی، لہذا فدق کا علاقہ جو تھا وہ اللہ اس کے رسول کا سمجھا جانے لگا، کیونکہ وہ بغیر لڑائی کے ہاتھ میں آیا تھا، اور اسے جو ہے بیت المال کی ملکیت تسلیم کیا گیا. اب آپ آگے بڑھے، وادی القرا آئے. وادی القرا کے لوگوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی، لہذا مسلمانوں نے حملہ کیا. انہوں نے بھی کہا جس طرح معاملہ آپ کا خیبر والوں سے ہوا ہمارے ساتھ بھی کر لیں. ان کے ساتھ بھی ایسے معاہدہ ہو گیا. اس کے بعد حضور اپنے لشکر کے ساتھ وادی تیمہ میں آئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ آپ کا طے ہو گیا. اب یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا اور یہودی بڑے مال و دولت والے تھے. یہاں فدق اور خیبر میں حضور نے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنے والے مسلمانوں کو جائیدادیں اور زمینیں دی تاکہ ان کی آمدنی کا بھی ذریعہ ہو جائے. جب انہیں جائیدادیں ملی تو پہلے وہ جو مدینہ کے انصار تھے ان کی مدد سے اپنا گزر کرتے تھے، اب وہ خود صاحب جائیداد ہو گئے تھے، لہذا ان کے یہ اپنی آمدنی کے ذرائع ہو گئے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہلے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ تھا، نہ جائیداد تھی. جو ہدیے وغیرہ جو بیچتے تھے آپ کے صحابی، گزر بسر ہوتی تھی آپ کی. اب یہاں فدق میں ایک زمین آپ کے حصے میں آئی اور ایک ٹکڑا زمین کا بنو قریظہ میں مدینہ میں بھی آپ کے حصے آیا. انہی زمینوں سے آپ اپنے ازواج کے اخراجات کے علاوہ اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، غریبوں، مساکین اور ضرورت مندی کی مدد کیا کرتے تھے. یہ سارے معاملے جب تیمیہ سے فارغ ہو گئے تو مسلمان چونکہ تھکے آ رہے تھے، لہذا جہاں پڑاؤ گیا وہاں سو گئے. رات کو سو گئے اور صبح کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی، کسی نے فجر کی نماز نہیں ادا کی. صبح سب سے پہلے حضور کی آنکھ کھلی، اس وقت دھوپ چڑھ آئی، لہذا سب نے ایک ساتھ فجر کی نماز ادا کی
اور حضور نے فرمایا جب اس طرح نہیں غلبہ کر دے اور نہ نیند آپ بیدار ہو تو بعد میں نماز پڑھ لیا کرے۔ اسی جنگ کے دوران جو ہے پہلے گھوڑے کا گوشت حلال تھا، اسی جنگ کے دوران جو ہے بقول مورخین خصوصیت کے ساتھ مولانا اکبر نجیب آبادی وہ لکھتے ہیں کہ اسی جنگ کے دوران یہ کہ گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، ساتھ ہی جو متع کا عمل تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو اس موقع پر ایک مسلمان تھے حجاج بن خلات، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں اس وقت مشرکین نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ کہیں سفر کے دوران نکلے تھے تجارتی، تو ملاقات ہوئی حضور سے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ یہاں بھی راستے میں خیبر کے سفر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا حضور میرے پاس مال و دولت بہت ہے، نقد بھی بہت ہے، تو میری بیوی نے محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے میں نے لوگوں کو مکہ کے لوگوں کو بہت قرض بھی دے دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے مکہ جاؤں گا، اپنا سارا مال سمیٹ کے مدینہ آ جاؤں، آپ نے اجازت دے۔ اب وہ بڑا بندہ سیاںا تھا حجاج بن خلات، تو وہ گئے مکہ، تو چونکہ وہ شمال کی طرف سے گئے تھے، لوگوں نے پوچھا تم ادھر سے آئے ہو، جگہ خیبر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ مکہ والے بڑی بےچینی سے جنگ کا انتظار کر رہے کہ دیکھے غالب آتے ہیں یہودی یا مسلمان، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اسی دوران آپ تگ و دو کر کے جتنا مال آپ کا بگڑا تھا لوگوں سے لینا تھا اکٹھا کر لیا، اور بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، اور مکہ سے مدینہ کی طرف آ کے بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ اس کو سب کچھ پتہ تھا، اس نے بتایا اس لیے نہیں تھا کہ اس نے اپنا مال سمیٹنا تھا، وہ بڑے پچھتا ہے۔ بہرحال جنگ خیبر محرم میں ہجری 9 میں ہوئی، اس میں یہودیوں کے 93 آدمی جو ہے وہ مارے گئے، مسلمانوں کے 15 افراد شہید ہوئے، ان میں سے 11 انصار کے تھے اور 4 مہاجرین میں سے تھے۔ اسی غزوہ خیبر کے بعد پھر ایک اور بات میں گزارش کر دوں کہ جس وقت خیبر میں حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آنے والے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ حبشہ کے بادشاہ ایک خط بھی اپنے نام لائے تھے اور کچھ تحائف بھی اس بادشاہ نے حضور کی خدمت میں بھیجے تھے۔ بہرحال غزوہ خیبر تمام ہوا اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ اب ارد گرد کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو مسلمانوں پر فی الفور حملہ کر دیتی۔ اس کے بعد آپ نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ چھوٹے چھوٹے لشکر تیار کیے اور انہیں مختلف قبائل کی طرف بھجوایا تاکہ آئندہ کوئی بغاوت نہ کرے مسلمانوں کی خلاف۔ ایک لشکر سیدنا ابو بکر صدیق کی کمانداری میں تھا، ایک فاروق اعظم کے، اس طرح دوسرے صحابہ کی کمانداری میں بھیجا اور ان قبائل کو مغلوب کیا گیا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا خیبر کے بعد کہ ارد گرد کے سارے حکمرانوں کو آپ نے خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی۔ یہاں خیبر کے حالات ختم ہوئے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے اس یوٹیوب چینل تاریخی چینل حضرت قضا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔